अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह वकरमकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। अय्युहत तुल्लाबुल किराम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वअतम्मिम बिल खैर, रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उना। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ तलबा, बिफ़ज़लिल्लाहि तआला व बिअऊनिही जल्ल व अला, मिशकातुल मसाबी का ये एपिसोड नंबर 44 44वां सबक आपके सामने है। और आज के सबक के हवाले से हमारे ज़ेरे मुताला अहादीस 4586 से 4599 तक हैं। आते हैं तर्जुमा पर फोकस रखते हुए इंशाअल्लाह काबिल वज़ाहत इबारात की वजाहत होगी और ज़रूरत के मुताबिक अहादीस की इस्नादी हैसियत की निशानदेही भी की जाएगी। अल्लाह ताला वली तौफीक। तो आपको जैसा कि मालूम है, गुज़िश्ता सबक के हवाले से किताब तिब वर्रुक़ा, किताब तिब, ये बड़ा चैप्टर जिसके दिमन में और भी कई अबवाब हैं, और इस वक्त हमारे यहाँ जो बाब चल रहा है वो बाब जैसा कि आपके सामने मौजूद है। ये हदीस हम निकालते हैं बराह रास्त किताब, यानी जो शरीयत ताहिरा में झाड़ फूंक करना, दम करना, फाल लेना, बदशगुनी लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनका गहरा हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। तो शरीयत हमारी इस सिलसिले में खूब रहनुमाई करती है। तो आते हैं आज की हदीस के हवाले से, देखते हैं। पहली हदीस है वन साद इब्ने मालिकिन, हदीस 4586। वन साद इब्ने मालिकिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हामता, ना ही किसी उल्लू की नौसत है शरीयत ताहिरा में, वला अदवा, और ना ही कोई बीमारी मुतअद्दी है, वला तयरता, और ना ही बदशगुनी लेना है, ना ही इसकी कोई हैसियत और तासीर है। वइन तकुन तयरतु फी शैइन, और अगर बदशगुनी का कोई मसला होता भी तो फिर, यानी वैन तकुन तैयारतु फी शैइन, किसी भी चीज़ में, अगर दुनिया की किसी चीज़ में अगर बदशगुनी होती तो फफिद्दारे, तो घर में होती, वल फरसे, और घोड़े में होती, वल मरअती, और औरत में होती। रवाहु अबू दाऊद, इसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। आपके जहन में बहुत सारे सवालात आ गए होंगे ये तीनों चीज़ें दे सुनकर। तो बिल्कुल क्लियर है इसका मफहूम, कोई इसमें ज़िगज़ैग नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले तो सबसे ये बात सुन लीजिए कि हदीस की सनद सही है। यह हदीस बड़ी मारूफ है और सनद के एतबार से भी सही है। इमाम अबू दाऊद ने उसको रिवायत किया है, और इसमें जिन चीज़ों का जिक्र है वो बेफर्द मुहाल, यानी फर्दी तौर पर है। ये पहले तो इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं। अगर कोई वजूद या उसकी कोई रमक होती किसी चीज़ में, तो फिर यानी ख़ास तौर पर बदशगुनी का कोई मामला होता, तो फिर ये तीन चीज़ें थी जिनमें हो सकती थी। तीन चीज़ें क्यों? इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में, इनका इंसान को पालना पड़ता है इनके साथ। यानी घर है, घर के बगैर कोई इंसान रह ही नहीं सकता। और दूसरे नंबर पे घर के बाद सवारी आती है, तो सवारी जो है वो भी अगर हो तो इंसान की सादतमंदी की बात है, जैसा कि दीगर हदीस में भी है। तो सवारी से महरूम इंसान बड़े परेशानी और मसाइल का सामना करता है। और मर आते, और जिसकी औरत ना उसका कभी गाड़ी नहीं, ना दरवाज़ा खुला कभी, ना उसका कभी घर खुला ना बना, ना घर में कोई रौनक, ना कोई घर में बरकत, तो ना ही कोई, तो मर आ जो है
یعنی اس لیے ان تینوں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ہر انسان کے ساتھ، تو اس لیے ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔ تو بگرنا یہ بطور فرض کیا ہے، فرض کے مثلا اگر عورت بد مزاج ہو تو گویا کہ عورت کے بغیر چونکہ گزارا نہیں ہے دنیا میں، نہ کوئی گھر بس سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، تو اور اگر بد مزاج ہو، عورت جو ہے بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، تو کیا اس گھر میں بیتے گی، اور ہر وقت جو دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ اور اس کے اثرات منفی پورے معاشرے پر۔ اس اعتبار سے یہ کہا گھوڑا جو ہے چونکہ سواری ہے، اور اگر گھوڑا جو ہر وقت چونکہ مالک کو بسا اوقات آنن فانن ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے اس کو لے جانے کے لیے، لیکن اگر وہ انکار کر دے، وہ اپنا کودنا اچھلنا شروع کر دے، اگر وہ آگے سے سرکشی کرے، اور وہ گھوڑا بد نسل اور بد مزاج اور شریر ہو، یا وہ دلتی مار کے اپنا مالک کو زخمی کر دے بجائے اس کے کہ اس کی بات مانے یا اس کو اپنے اوپر سوار کرے، تو کس قدر یہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں، آج کل گاڑیاں ہیں، کار ہے، مثلا کسی کی خراب ہو جائے کار، تو کہتے ہوتے ہیں کہ کسی سے بدلہ لینا ہو، کسی سے بدلہ لینا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرانی گاڑی لے کے دے دو، بس وہ اسی میں الجھا رہے گا پوری زندگی۔ تو اور جو اپنا گھوڑا بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ اگر شریر ہو تو، اور اسی طرح گھر جو ہے اسی چیز رہے گی، گھر والفارا سے، اور گھر اگر تنگ ہو یعنی ادار وفیدار ہے، یعنی گھر اگر تنگ ہو، ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو، یا اس کے ہمسائے جو ہیں وہ بد مزاج ہوں، یا اپنا بد اتوار ہوں، شریر ہوں، تو یہ ایک فرضی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، وگرنہ یہ مراد نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اندر، حالانکہ یہ چیزیں انسان کی سعادت مندی کے اپنا باعث ہیں، بعض روایات کے مطابق یہ چار چیزوں میں انسان کے لیے سعادت مندی ہے: کھلا گھر، اور اچھی سواری، اور نیک عورت، اور اسی طرح اچھا ہمسایہ، تو اس سے اس چیز کی نفی ہو گئی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی عورت تھیں، اور بے وقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی، اور آپ سجدہ میں جاتے وقت انہیں ہلکا سا ٹھوکر لگاتے اپنے ہاتھ سے، تو وہ اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ سجدے میں اٹھتے تو وہ پھر اپنے آگے وہ جو اپنی جو ٹانگ ہے یا پاؤں بچھا دیتی۔ تو کیا شان ہے نیک خاتون کی، اور کتنی وہ گھر کی رونق اور گھر کی برکت ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیر ما یکنز المرء والمرأۃ الصالحہ، ہم نے یہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں کہ سب سے بہترین خزانہ انسان دنیا میں جو جمع کرتا ہے وہ نیک عورت کا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ روایت ہے الدنیا کلها متاع، یہ دنیا سارے کا سارا متاع ہے یعنی سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بہتر جو متاع ہے وہ نیک عورت ہے۔ اب آپ دیکھیے نیک ہونا تو بڑی ضروری ہے نا، پھر وہ تو مرد بھی اگر اب نیک نہ ہو تو وہ بھی اس سے بڑا کوئی گھر کے اندر جو ہے نحوست کوئی نہیں ہو سکتی۔ چلو یہ آگے چلتے ہیں۔ وعن انس بن مالک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعجبہ، آپ کو یہ بات اچھی لگتی، یعنی آپ یہ پسند فرماتے، اذا خرج، جب لحاجت، جب آپ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتے، تشریف لاتے گھر سے، ان یسمع، کہ آپ اچھے کلمات سنیں، جیسے یا راشدو، اے راشد، یا نجیح ہو، اے نجیح، تو آپ کو یہ انتظار رہتا کہ میں اچھے کلمات سنوں، اچھے کلمات جو ہیں وہ کہوں اور سنوں بھی، اس سے وہ آپ اچھی فعال لیتے۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے، اور یا راشدو کا معنی مثلا اے رائے راست پانے والے، یا راشدو،
اے راہ راست پانے والے، راشد رشد سے ہے، اور قد تبین الرشد من الغی قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور اسی طرح یا نجی ہو یعنی اے مراد پانے والے۔ تو اس قسم کے اچھے اچھے الفاظ جو ہیں نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں سنوں، اور سنوں بھی اور اسے اچھی فعال لوں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4588، وان بریدہ تھا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، لا یتطیر من شیئن کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، یعنی بدشگونی آپ کے ہاں کراس تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبر کا یہ اپنا عمل تھا، تو کیسے ہم امتی ہو کر آپ کے بدشگونی لیں؟ کانا لا یتطیر من شیئن کسی بھی چیز سے بدشگونی لیتے تھے، فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا تو جب کوئی کسی جگہ کا کوئی گورنر یا کوئی عامل یا والی کسی اسٹیٹ کا مقرر کرنے کے لیے بھیجتے، سأل عن اسمہ تو سب سے پہلے اس کے نام کے بارے میں پوچھتے کہ اس کا نام کیا ہے، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسمہ تو اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا، پسند آتا، تو فارح بہی تو آپ بڑے خوش ہوتے اس نام کے ساتھ، وَرُؤِیَ بِشْرُ ذَلِکَ فِی وَجْہِہ اور اس بات کی آپ کے چہرہ پر، آپ کی چہرہ انور پر اس چیز کی بشاشت جو ہے وہ دیکھی جاتی، رونق اور تر و تازگی اور خوشی، وَرُؤِیَ بِشْرُ ذَلِکَ فِی وَجْہِہ وَإِنْکَارِ حَسْمُہُ اور اگر آپ وَإِنْکَارِ حَسْمَہُ اور اگر آپ اس کو یعنی اس کا نام ناپسند جانتے، یا آپ کو وہ نام اس کا ناپسندیدہ لگتا اور آپ ناخوش ہوتے، تو رویہ کراہیۃ ذالک فی وجہی تو آپ کے چہرہ انور پر اس نام کی یعنی جو ناپسندیدہ تھا اس کو سن کر آپ کے چہرہ انور پر اس کی جو کراہیت ہے، ناپسندیدگی کے آثار وہ ظاہر ہوتے، دیکھے جا سکتے۔ اسی طرح وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً عزیز طلبہ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً اور جب آپ کسی بستی میں پہلی بار آتے، کسی قصبے یا بستی میں، سَأَلَ عَنِ اسْمِہَا تو آپ اس بستی کے نام کے بارے میں پوچھتے، سوال کرتے، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهِ تو اگر آپ کو اس کا نام جو ہے اچھا لگتا، پسند آتا، تو آپ اس کے ساتھ خوش ہوتے، وَرُؤِیَ بِشْرُ ذَلِکَ فِی وَجْہِہ اور آپ کے چہرہ انور میں اس کی جو خوشی ہے وہ دیکھی جا سکتی تھی، دیکھی جاتی۔ وَإِنْکَارِ اسْمَہَا اور اگر آپ اس کا نام سن کر اس کو ناپسند جانتے، رؤیہ کراہیۃ ذَلِکَ فِی وَجْہِہ تو آپ کے چہرہ انور پر اس کی جو کراہیت ناپسندیدگی ہے وہ بھی دیکھی جاتی، محسوس کی جاتی، عیاں ہو جاتی۔ رواہ ابو داود ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو باب حدیث کلیئر ہے بالکل۔ بعض کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے بس، وہ کیا کہ سند میں قتادہ مدلس اور عنان ہے اور کوئی علت اس میں نہیں، تو اس لیے اس ایک علت کی وجہ سے اہل علم جو ہیں جو زیادہ محتاط ہیں وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ یہ ضعف کا سبب نہیں ہے اور علت بھی ایک ہی ہے، اس کا راوی کا مدلس اور عنان نام۔ بہرحال ضعیف تو ہے، یہ کمزور تو ہے، لیکن اس کو ہم اگنور نہیں کریں گے، جو کچھ اس کے اندر ہے مفہوم کے اعتبار سے وہ ٹھیک اور درست ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ حدیث میں یہ ناگواری بدشگونی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ برا نام سن کے تو آپ کے چہرے پر جو ناگواری کے اثرات ہوتے تھے، تو یہ بدشگونی لینا نہیں ہے،
اس لیے کہ اس ناخوشی سے آپ جس کام کا ارادہ رکھتے ہوتے تھے اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے، آپ کر گزرتے تھے۔ تو اصل بدشگونی وہ ناجائز ہے اور حرام ہے کہ جو انسان اس سے ڈر کر خوف زدہ ہو کے تو وہ کام ہی نہ کرے، رک جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ وقتی طور پر، فطری طور پر انسان ہے، اس کو اچھی چیز اچھی لگتی ہے، بری بری لگتی ہے، اور اس کے اثرات بھی چہرے پہ عیاں ہوتے ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگنا یا یہ ناپسندیدہ لگنا، یہ آپ کی ایک فطری انسانی جبلی ایک بات تھی، وگرنہ آپ کام ضرور کرتے تھے، اس کی وجہ سے چھوڑتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے اسے سر انجام دیتے، اور خوشی و ناخوشی ایک طبعی بات ہوتی ہے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث وعن انس بن مالک، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا فی دار، کہ ہم ایک گھر میں تھے، انا بے شک ہم، کننا تھے، فی دار ایک گھر میں، کاسورا فی عددنا، کہ جس میں ہماری تعداد بڑھ گئی، جس گھر میں ہماری تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، واموالنا، اور ہمارے مال اسباب بھی بڑھ گئے، فتحولنا الی دار، تو پھر ہم کسی وجہ سے ایک اور گھر میں منتقل ہوئے، جیسا کہ لوگ عام طور پر رہتے رہتے کوئی ایسے مسائل بن جاتے ہیں، ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی گھر بدل لیتا ہے، جگہ بدل لیتا ہے، علاقہ بدلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فتحولنا، تو ہم نے بدل لیا، یا ہم منتقل ہو گئے، الی دار، ایک دوسرے گھر میں، ہم گھر کو بدل کر ایک دوسرے گھر میں منتقل ہوئے، قل فی عددنا، تو جب ہم وہاں گئے تو اس میں ہماری تعداد بھی کم ہو گئی، افراد کی، یعنی برکت ختم ہو گئی، واموالنا، اور ہمارے مال و اسباب بھی کم ہونے لگے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آپ نے سن کر کیا فرمایا، ذروہا، اس گھر کو چھوڑ دو، ذمیمتن، یہ گھر جو ہے مذمت زدہ، یعنی مذموم ہے، کیا مطلب اچھا نہیں ہے یہ گھر، اس کو چھوڑ دو، رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے عزیز طلبہ، اور من جملہ فوائد میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس مکان کے نقصان دہ ہونے کی ٹھن گئی تھی۔ آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے بدشگونی نہیں لی، یہ جو آپ نے فرمایا نا ضرور تمیمتن، اچھا اگر ایسا معاملہ تو چھوڑ دو بھائی، کہیں اور جگہ چلے جاؤ، تو آپ نے یہ کیوں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے اس گھر کی بدشگونی لی، بلکہ اس لیے کہا کہ ان کے دلوں میں اس گھر کی جو تھی نا نقصان یا ضرر، وہ گھر والوں کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور خوف بھی بیٹھ گیا تھا مستقل طور پر، تو آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اب ان کے دل سے وہ نکالنا مشکل ہے، تو آپ نے اس کے ازالے کے لیے یہی بات کہی کہ آپ نے انہیں مکان چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ وہم کا ازالہ ہو جائے اور یہ لوگ شرک میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں، تو آپ نے یہی فوراً کہا کہ اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کا جو وہم ہے وہ ختم ہو جائے، حالانکہ وہ تھا ایک وہم ہی کہ جی افراد کم ہو رہے ہیں اور مال و اسباب کم ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدشگونی کے طور پر نہیں، بلکہ اس لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے، وہم کا ازالہ کرنے کے لیے کہ چونکہ ان کے دل میں یہ اس کا ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہیں شرک میں گرفتار نہ ہو جائیں، تو ان کو وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، تو یہ تھی بات۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4590، وان یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر، یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر رحمہ اللہ سے یہ روایت حدیث مروی ہے، قال، کہتے ہیں،
अखबरनी मन सामिया फरवा तबना मुसैकिन, कि मुझे खबर दी, किसने खबर दी मुझे? जिसने सुना फरवा बिन मुसैक से। जिस शख्स ने फरवा बिन मुसैक से सुना उसने मुझे बताया। कौन कह रहे हैं? यहया बिन अब्दुल्ला बिन बहीर, कि मुझे खबर दी उस शख्स ने जिसने फरवा बिन मुसैक से सुना, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसने फरवा बिन मुसैक से सुना है, नाम नहीं लिया, तो ये किल्लत है। यकूल हो कि फरवा बिन मुसैक ये कह रहे थे, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंदना अर्दुन, ये हमारे पास जमीन है, जमीन का किता है, राजी, युकाल ला उबैनुन, जिसे उबैन के नाम से पुकारा जाता है। हमारे पास उबैन नामी एक जमीन का किता है। वहिया अर्द रीफिना व मीरतना, और वो जमीन जो है वो हमारी क्या है? हमारी ज़राअत के लिए, व मीरतना, और हमारी कस्ब माश के लिए इस्तेमाल होती है, ज़ेर इस्तेमाल है। वहिया अर्द रीफिना व मीरतना, रीफ यानी जरी, जो उसमें जो बोया जाता है, ज़राअत की जाती है, उसके खेती बाड़ी की जाती है वो। व मीरतना, और इसी तरह कोई और चीज़ उसमें बाग लगा लो, उसमें कोई और ऐसी चीज़ जिससे आमदनी आपको इनकम हो, मईशत का मामला चले। तो अर्द रीफना व मीरतना, हमारी मईशत, हमारी ज़राअत और हमारी मईशत के की ज़मीन है वो। व अन्ना वबाहा शदीदुन, और बेशक उसकी वबा शदीद है, यानी वो इंतहाई सख्त वबा की लपेट में है। तो फ़काल, आपने फरमाया, दाहा अनका, तो उस जमीन को अपने से दूर कर दे। फ़इन्ना मिनल क़रफ़ि अत-तलफ़, असल में था फ़इन्ना तलफ़ मिनल क़रफ़ि, इसलिए कि जब बीमारी आ जाए, मर्द आ जाए, तो फिर उसके बाद फिर जो नुकसान है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि बीमारी के करीब रहना हिलाकत का बायस है। फ़इन्ना असल में इबारत ही फ़इन्ना तलफ़ा, बेशक तलफ ज़रूरी हो जाता है, यानी ला मुअल्ला हो जाता है, मिनल क़रफ़ी, बीमारी या मर्द की बिना पर। तो बीमारी अगर लग जाए किसी चीज़ को तो उसका नुकसान तो होगा ना, चाहे वो इंसान हो या कोई खेती बाड़ी हो या ज़मीन हो। वाह अबू दाऊद, ऐसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया इस हदीस को। तो आपने ये फरमाया, लेकिन हदीस में लगता है जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया है कि एक आदमी, उसका जिक्र नहीं हुआ, इसमें रावी का नाम नहीं लिया गया, तो हदीस की सनाद ज़ईफ है। इसमें यहया बिन अब्दुल्ला बिन बहीर मस्तूर रावी, एक तो यहया बिन अब्दुल्ला बिन बहीर खुद मस्तूर है, इसके हालात जो है अहले इल्म को पता नहीं चला क्या है, कौन है, और इसका शेख भी अपने नाम के एतबार से मजहूल है। और जिससे ये रवायत कर रहे हैं, काला अखबारानी मन सामिया, मन सामिया में नाम कोई नहीं। तो हदीस में अल्फाज इनको अंडरलाइन कीजिए, अर्द रीफना व मीरातना, इन अल्फाज का तर्जमा क्या है? कि हमारी ज़राअत और गल्ला या मईशत वगैरह या आमदनी या इनकम वगैरह की जो जो गुजरान का जो दरिया सबब है वो ये ज़मीन है। अलकारफ हो, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसका माना फसली बीमारी, फसली बीमारी जो कि खेती के तलफ होने का बायस हो। अलकारफ, अलकरफ खास वबा है जो कि खेतियों को लेती है, का समझ लीजिए कीड़ा लग जाए उसमें, या वैसे वो जो फसल है वही अपना खराब होना शुरू हो जाए, और या फल देने से कासिर हो जाए, या सड़नी गलनी शुरू हो जाए, कोई भी सूरत हो, कोई बीमारी की वजह से। अलकरफ। अब हदीस वाला बाब इस सिलसिले में फाल और बदशगुनी के बारे में, अतैयरा तो वलफाल हो, बाब तैयरा वलफाल, इस सिलसिले में ये इसकी तीसरी फसल आ गई है आपके सामने, अल-फस्लुल सालिस। देखते हैं इसमें कौन सी हदीस है। पहली 4591, अन उर्वा बिन आमिर, उर्वा बिन आमिर बयान करते हैं
کہ کالا عروہ بن عمر کہ کالا ذکرت الطیرۃ، ہاں جی، عروہ بن عامر کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ ذکرت الطیرۃ کہ ذکر کیا گیا بدشگونی کا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقال تو آپ نے فرمایا احسنها الفال کہ ان میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ فال لینا ہے، اچھا گمان، اچھا شگون لینا، اچھا گمان یعنی نیک فال، بہتر چیز جو ہے وہ نیک فال لینا ہے۔ ولا ترد مسلمہ، اور جو بدشگونی ہے، اور وہ بدشگونی ولا ترد مسلمہ کسی مسلمان کو کوئی کام کرنے سے نہ ہٹائے نہ لوٹائے، ولا تردو اور نہ روکے اور نہ پھیرے، مسلمان کسی مسلمان کو کسی کوئی کام کرنے سے، بدشگونی جو ہے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ تو جب کوئی تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، فَلْيَقُلْ تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے فوراً، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، کہ اے اللہ نہیں کوئی لا سکتا نیکیوں کو سوائے تیرے، نیکیوں، خوبیوں، بلائیوں، برکتوں کو تیرے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ ولا يدفع السیئات الا انت، اور نہ ہی برائیوں اور نوستوں کو دور کر سکتا ہے سوائے تیرے، ولا يدفع السیئات الا انت، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، ولا قوت اور نہ ہی قوت ہے گناہ سے بچنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو الفاظ تو بڑے اچھے ہیں لیکن روایت مرسل ہے، ضعیف ہے، رواہ ابو داؤد مرسلا، تو اس کو ضعیف سمجھتے ہوئے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو حرج کوئی نہیں، رواہ ابو داؤد مرسلا ایز اے دعا۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں سفیان ثوری اور حبیب بن ابی ثابت، حدیث سند کے اعتبار سے میں نے کہا ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں سفیان ثوری اور حبیب بن ابی ثابت دونوں ہی مدلس اور عنان ہیں، تو ایک کی بجائے دو راوی اس میں مدلس اور عنان آ گئے ہیں، اس لیے یہ دو علتیں تو بتا رہے تھے کہ دو راوی ہیں سند میں سفیان ثوری اور حبیب بن ابی ثابت دونوں مدلس اور عنان ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں یہی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو بھی بدشگونی کوئی اچھا کام کرنے سے آڑے نہ آنے پائے، یعنی کوئی اچھا کام ہے تو بدشگونی لے کر وہ آدمی اس سے رک جائے تو یہ مسلمان یہ سب ایمان کے شیان شان نہیں، بلکہ وہ یہ پڑھے اگر کوئی چیز ناپسند جانتا ہے تو یہ دعا پڑھے۔ آ گیا جی نیا باب، باب الکہانہ، کتاب الطب والرقا، کتاب الطب والرقا کے ضمن میں بادشگونی اور فعال کے بعد باب الکہانہ یہ بھی بڑا ہی اہم ہے، اور آج کل یہ جو بازاری لوگوں کے ایمان اور مال دونوں ایک ہی وقت میں، جن کے سوداگر بیٹھے ہوئے اپنا لوگوں کے ایمان بھی لوٹ رہے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹ رہے ہیں ایک ساتھ، اور ان کو توہمات پرستیوں میں گھیر کر اور ان کو خوف دلا کر، جیسا کہ شیطانی چیلے چانٹے ہوتے ہیں یہ، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ نے یہ بات فرما دی ہے۔ تو کہانت جو ہے یہ بیفور اسلام بھی پری اسلامک پیریڈ بہت زیادہ تھی یہ، اور کعبۃ اللہ میں آپ نے یہ جو بت رکھے ہوئے تھے یہ سب کاہن وہاں کے جو تھے وہ انہوں نے کعبہ پر تسلط قائم کیا ہوا تھا، اور لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کے دماغوں کو بھی اور ان کی جسموں کو بھی، جانوں کو بھی، مالوں کو بھی اور ایمانوں کو بھی، ہر چیز جو ہے وہ کاہنوں کے رحم و کرم پر تھی، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور اگر یہ حال ہو ہماری آج کل یہ جو
इस मुल्क के अंदर है जो हिंदुओं से अलग हुआ, पार्टीशन हुई, तो आज भी 2/3 जो है ऐसी अवाम है कि जो इन तवहमात परस्ती का शिकार है, और उनको सिर्फ दीन की कमी है, ना लाशऊर, बिल्कुल शऊर नहीं है, दीन की मामूली भी समझ नहीं है उनको, वलियाज़ु बिल्लाह, और इन चीजों में वो पड़े हुए होते हैं। कहानत अल फस्ल अव्वल, पहली फसल, हदीस है, वन मुआविया बिन अल हकम, मुआविया बिन हकम रहमहुल्लाह बयान करते हैं, रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, काला कहते हैं, कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ 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 हाँ, उमूरन कुन्ना नसनाउहा फिल जाहिलिया, यहाँ कुछ ऐसे मामलात थे कि जिनको हम बिलफेल किया करते थे जाहिलियत में, जैसे मामलात हैं कि जो हम दौरे जाहिलियत में किया करते थे, सर अंजाम देते थे। तो क्या था उनमें से, कुन्ना नाती अल कुहाना, एक तो हम आते थे काहिनों के पास, काहिन की जमा कुहान, काल आपने फरमाया फलाता हतु अल कुहाना, तो अब तो तुम मुस्लिम मोमिन हो गए हो, अब तो तुम मत काहिनों के पास आओ। काला, तो वो बयान करते हैं रावी जो हैं, जो मुआविया बिन हकम, कि कुल तो मैंने कहा, कुन्ना नततय्यरु, कि हम बदशगुनी लेते थे उनके पास आकर। काल आपने फरमाया ज़ालिका शैउन, ये वो चीज है, यजिदु अहदुकुम फी नफ्सिही, कि तुम में से कोई एक उसको अपने नफ्स में पाता है, अपने अंदर दिल में वो खटका उसका पाता है, महसूस करता है। फला यसुद्दन्नकुम, तो वो कभी भी तुमको कोई काम करने से ना रोके, ना बात रखे। ये सिर्फ इंसान, शैतान जो है वो डराता है, और ये कहता है कि कहीं ये कामयाबी ना पा ले, आगे ना बढ़े, स्टैंड ना ले ले, और बुलंदी और कामयाबी की तरफ ना आ जाए। काला कहते हैं रावी, कुल तो मैंने कहा, वमिन्ना रिजालुन, और हम में कुछ लोग हैं, या खुतूना, जो कि नीचे खत खींचते हैं, जमीन पर खत खींचते हैं। हाँ जी। काल आपने फरमाया, काना नबीयुन, एक नबी थे, मिनल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम में, या खुद तो वो भी खत खींचा करते थे। फमन वाफा का खत्ता हूँ, तो जिस शख्स का तो खत उस नबी के खत के मुवाफक हो गया, फज़ालिका, तो उसमें तो कोई मामला नहीं, ठीक हो गया जी, तो वो ठीक है, दुरुस्त है। रवाह मुस्लिम से इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, हदीस सही है। और इस बारे में वज़ाहत थोड़ी सी मैं चाहूंगा करनी, आपको भी इसमें कोई खटका लगा है कि नबी है वो खत खींच रहा है, तो अब नबी फिर खत खींचना नाजायज कैसे हुआ? तो पहले तो ये ज़हन में रखिए कि जैसा कि मैंने कहा है कि कहानत से मुराद आइंदा की खबरें बताना, और काहिन जो होता था वो इन गैबी खबरों का दावा करता था कि मैं फ्यूचर की और गैबी खबरें जानता हूँ। खत खींचने वाला रमाल कहलाता है, रमल, जैसे फाल रमल, तो रमाल यानी रमल पर हाथ से लकीर खींचना मुराद है। और खत कशी दुरुस्त नहीं, ये अमल जो है ये शरीयत में, ये जाहिलियत के अमाल में से है। और इस हदीस में जो नबी का खत खींचना है, ये उसका, उस नबी का अपना मोजिजा था। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि उस नबी की वजह से हमें, हमारे लिए ये परवाना मिल गया इजाजत का। तो वो नबी जो थे वो अल्लाह की तरफ से दिए गए, जो एक मोजिजा था, एक नबूवत की अलामत थी। आप उनकी नबूवत की सच्चाई की दलील के तौर पर वो खत खींचते, मोजिजा के तौर पर। तो बाज कामिल हम लोग जो है से इल्म रमल की दलील लेते हैं कि इल्म रमल एक होता है, नबी जो है वो उसके पास इल्म रमल था, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। तो नबी नबी जो थे जिनका जिक्र हुआ यहाँ, एक तो नबी वो कौन थे, इसका जिक्र हदीस में नहीं। और दूसरा ये कि ये भी मालूम नहीं हो सका कि उनकी जो खत खींचना ये लकीर थी वो कैसी थी, और किस तरह की थी कि उस तरह की खींच कर उसके मुवाफक की जाए। ये भी बिल्कुल नापैद है, और बिल्कुल ये मख्फी चीज है, और अगर इसकी जरूरत होती तो अल्लाह के रसूल जरूर बयान फरमा देते।
تو ایک بے فائدہ اور ایک اضافی چیز ہے، لہذا ہماری شریعت میں رمل کرنا، رمال جو رمال ہوتے ہیں جو کہ لکیریں کھینچتے ہیں، اور علم جفر اور علم نجوم وغیرہ، یہ سب شریعت میں دور کا بھی ان کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ لا ما انزل اللہ بها من سلطان، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ نبی جو تھے ان کا وہ ایک معجزہ تھا، اور پھر وہ مخفی ہے، ہم سے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیسا خط تھا، اور اس کی موافقت ہم تاکہ اس کی مطابق ہم کریں۔ جب ہمارے اپنے پیغمبر نے روک دیا ہے تو پھر کوئی نبی کرے نہ کرے، ہماری شریعت میں اس کا جواز نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، سأل اناس کہ لوگوں نے پوچھا، بعض لوگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی الکوہان، کاہنوں سے، کاہنوں کے بارے میں۔ بعض لوگوں نے، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا، تو فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب میں فرمایا، انہم لیسوا بشیء، وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی تاثیر نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فإنہم یحدثون احیانا بشیء، کہ بے شک وہ کاہن لوگ جو ہیں بعض اوقات احیانا بیان کرتے تھے کوئی بشیء، کسی چیز کی بابت۔ جی عزیز طلبہ، ہم حدیث پڑھ رہے تھے 4593 عائشہ رضی اللہ عنہ سے، میں دوبارہ اس کو ریوائز کیے دیتا ہوں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، سأل اناس، کچھ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں۔ فقال لهم، تو آپ نے انہیں فرمایا، رسول اللہ، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم لیسوا بشیء، کہ وہ کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 4594 یعنی 5594 حدیث جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ تھی۔ 5593 یہ حدیث ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے آئیں گے دوسری حدیث کی جانب۔ یہ حدیث ہمارے زیر مطالعہ تھی 4593۔ وعن عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، سأل اناس، کہ کچھ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الکہان، کاہنوں کے بارے میں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انہم لیسوا بشیء، یہ کاہن جو ہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی تاثیر نہیں۔ قالو، تو کہنے لگے صحابہ کرام، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فإنہم یحدثون احیانا بشیء، کہ بے شک وہ کاہن بسا اوقات، یحدثون احیانا، کسی بات کی بابت، بشیء کسی بات کی بابت، کسی چیز کی بابت وہ بیان کرتے ہیں، یکون حقا، تو وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ جواب جو ہے یہ سننے والا ہے، یہ قابل غور ہے، تلک الکلمۃ من الحق، یہ کلمہ حق ہوتا ہے، سچائی کا کلمہ ہوتا ہے، یخطفها الجنی، جس کو جن جو ہے شیطان اچکتا ہے، چپٹتا ہے، جپٹ مار کے اچک لیتا ہے، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، تو وہ پھر اس کو ڈال دیتا ہے اپنے دوست ہمزاد، یعنی انسانوں میں سے جو جادوگر وغیرہ ہوتا ہے یا کاہن وغیرہ، اس کے کان میں، فی اذن، یا اس کے کانوں میں، اپنے دوست کے کانوں میں وہ اس کو ڈال دیتا ہے، کرت دجاجتی، جس طرح کہ مرغی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو بلا کر ایک چیز سجا دیتی یا سمجھا دیتی ہے۔ فَيَخْلَقُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن مِّائَةِ كَذِبَةٍ، تو پھر یہ لوگ جو ہیں کاہن، یہ وہ چیز اچکی ہوئی چیز جو ہے جن کی طرف سے جب وہ حاصل کرتے ہیں تو اس میں قریب 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں، ان کو خلط ملط کرتے ہیں، اور پھر آگے پھر اس کو افشاں کرتے ہیں۔ متفق علیہ، تو یہ حدیث جو ہے بالکل کلیئر ہے اس بارے میں، اور صحت کے اعتبار سے پیک پر ہے۔ حدیث میں الفاظ لیسوا بشیء کا مطلب ہے کہ یہ ذرہ برابر بھی اعتبار کے لائق نہیں، یعنی جو کوہان ہے، کاہن ہے،
اور فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَرَّ الدَّجَاجَ، اس کا مطلب جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جیسے مرغی اپنے چوزوں کو بلاتی ہے دانے کے لیے، اور بلاتے وقت وہ آواز نکالتی ہے، اور وہ چوزے جو ہیں فوراً اس کی آواز کو سمجھ کر اس کی جانب لپکتے ہیں۔ بےآئین ہی یہ جن ہے، جنی جو ہے جو جس نے وہ بات کو اچکا ہوتا ہے جپٹا مار کر، تو وہ جن کی بات بےآئین ہی جن کی بات کی اس کا دوست سمجھ لیتا ہے، جن کی بات اس کا دوست یعنی وہ جو کاہن ہے انسانوں میں سے، وہ جن کی بات کو سمجھ لیتا ہے، اور اچکی ہوئی بات وہ جن جو ہے وہ اس کے کانوں میں یعنی اپنے دوست کے کانوں میں ڈالتا ہے، تو دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح کہ مرغی جو ہے وہ بولتی ہے، چوزوں کو بلاتی ہے، اور چوزے اڑتے ہوئے آتے ہیں دانے کی طرف لپکتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ مرغی نے چوزوں کو کیا کہا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ بھی حدیث اپنی پیک پر ہے اپنی صحت کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی چیز کچھ نہ کچھ 100 میں سے ایک یا دو یا چند ایک چیزیں صحیح نکل بھی آتی ہیں تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شیاطین جن کو اللہ پاک نے کچھ اختیار دیا ہوتا ہے وہ اس میں اپنا کردار اور رول ادا کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کے ایمان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہمارے پاس 4594، وعنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الملائکۃ تنزل فی العنان، کہ بے شک فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں انان میں، اور انان سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ السَّحَابُ، اور وہ انان بادل ہیں۔ اب اپنا انان سے مراد کیا ہے؟ بادل، یعنی فرشتے جو ہیں وہ بادلوں میں اترتے ہیں۔ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، تو وہ پھر اس حکم کا تذکرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں جس کی بابت آسمان میں فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ فَاسْتَسْتَرِقُ شَيَاطِينُ السَّمْعَ، تو وہاں شیاطین جو ہے جن وہ گات میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کو اچکتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ فَتَسْتَرِقُ شَيَاطِينُ السَّمْعَ، سنی ہوئی بات یا سنائی ہوئی بات جو ہے وہ اس کو چوری کر لیتے ہیں۔ فَتَسْمَعُهُ، تو وہ اس کو سن لیتے ہیں اچھی طرح۔ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَانِ، تو پھر وہ اچکی ہوئی اور سنی ہوئی بات وہ جن جو ہیں شیاطین وہ کاہنوں کی طرف وہی یعنی القاء کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ، تو اس طرح وہ کاہن جو ہیں وہ اس بات میں جو اچکی ہوئی ہوتی ہے سنی ہوئی شیطانوں کی ڈالی ہوئی، اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، من عند انفسہم، اپنے پاس سے بھی، تو خلط ملط کر کے اس کو افشاں کر دیتے ہیں اور لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو عرب لوگوں میں بہت سے لوگ ان کاہنوں پر اعتقاد بھی رکھتے اور ان سے اس طرح کے تعلق بھی رکھتے، اور اپنی داغ بٹھائے ہوئے تھے عام لوگوں پر، اور ان کا ایمان، عقیدہ اور مال تک بھی لوٹتے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ گندے اور غلیظ لوگ جو ہیں وہ ایسے فٹ پاتھوں پہ دکانیں سجائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے موکلوں، ہمزادوں اور اسی طرح شیطان جنوں سے مدد لیتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلباء 4595، وان حفصہ تھا، حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا، کہ جو شخص بھی کسی عراف کے پاس آیا، عراف، فسالہ، اور اس سے کسی انشین، فسالہ انشین، اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، تو ایسے شخص کے لیے اس کی 40 جو ہیں نمازیں، 40 راتوں تک نمازیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، یہ نماز جیسا جو رکن ہے، ستون، پلر آف اسلام، جس کو ایمان کی جگہ کہا گیا ہے، اس پر زد پڑتی ہے اس قسم کے عراف کے پاس آ کر
قیافہ شناخت اور اٹکل پچو لگانے والے، اندازے لگانے والے اور باتیں بتانے والوں کے پاس آ کر ان کی تصدیق کی جائے تو اس کی 40 راتوں تک نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی سرے سے، ولیعذ باللہ۔ تو حدیث جو ہے بالکل کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان کاہنوں سے۔ تو غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا یہ صفت کسی مخلوق میں شمار کرنا ایمان میں خلل کا باعث بن جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 4596، وان زید بن خالد الجوہانی ہے، سیدنا زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز، فرض نماز پڑھائی حدیبیہ مقام پر، یعنی مکہ کے پاس، علی آثار سمائن، آسمان سے بارش برسنے کے بعد، کانت من اللیل، جو رات کو برسی تھی، فلما انصرف، تو پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، فقال، تو فرمایا، حل تدرون، کیا تم جانتے ہو، ماذا قال ربکم، کہ تمہارے پروردگار نے کیا کچھ کہا ہے، قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، قال، تو آپ نے فرمایا، قال، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مومن بی و کافر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی، اور اس وحی کی روشنی میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصبح من عبادی مومن بی، کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے جنہوں نے صبح کی مجھ پر ایمان لاتے ہوئے، وکافر، اور کچھ بندوں نے صبح کی کفر کرتے ہوئے، وَأَمَّا مَنْ قَالَ، تو جس شخص نے تو یہ کہا، مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش دیے گئے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے، ایمان لانے والا ہے مجھ پر، کافر بالکوكب، اور کفر کرنے والا ہے ستارے پر، ستارے کے ساتھ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور اے پر وہ شخص جس نے یہ کہا، مطرنا بنو کدا و کدا، کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دیے گئے، فذالک کافر بی، تو ایسا شخص جو ہے وہ کفر کرنے والا ہے میرے ساتھ، مومن بالکوكب، اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کا میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، اور یہ حدیث آ گئی ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، اور اپنی صحت میں صحت کے اعتبار سے پیک پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ بات صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد یہ بات فرمائی۔ تو حدیث میں یہ الفاظ، حدیث کے الفاظ مطرنا بنو قضا و قضا، ان کو انڈر لائن کیجیے، جن کا معنی ترجمہ ہے کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دیے گئے۔ آگے حدیث طلبہ ہمارے پاس آج کے سبق کی لاسٹ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما انزل اللہ من السماء من برکت، کہ اللہ تعالیٰ نہیں اتارتا آسمان میں سے کوئی برکت، کچھ برکت بھی، الا اصبح فریق من الناس، مگر یہ کہ ایک گروہ جو ہے لوگوں میں سے، فریق من الناس بہا کافرین، اس کے ساتھ انکار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں ینزل اللہ الغیث، اللہ جل شانہ ہی بارش کو اتارتا ہے، فیقولون، تو یہ لوگ کفر کرنے والے کیا کہتے ہیں، بکوکب کذا و کذا، کہ فلاں ستارے کی مدد سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم جو ہیں یہ اس طرح فلاں فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہم بارش دیے گئے۔ رواہ مسلم میں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو ہے اپنا سبق، لیسن، یہ اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جو آخری حدیث ہے 4597، اس کے من جملہ فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی سامنے آیا کہ شمس و قمر، یعنی سورج اور چاند سے نباتات کی پرورش ضرور ہوتی ہے، مگر وہ محض اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے
یہ کام ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جبکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ستاروں پر ایمان رکھنے والے اور اللہ پر کفر کرنے والے، یہ لوگ نظام شمسی اور آسمان پہ چمکنے والے ستاروں اور سورج اور چاند کو یہ سمجھتے ہیں نیچری، کہ ان کے اندر بذات خود تاثیر ہے، قوت ہے، طاقت ہے کہ یہ بارش برسائیں یا یہ تکلیف دیں یا ضرر دیں یا اہل دنیا کو متاثر کریں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ هَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔